इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 490 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे कोई कैसे पकड़ सकता था। मैंने फिर त्रिवेणी को पकड़ लिया। दूसरी बार मैं उससे एक 5 स्टार होटल के बाहर में मिला। वो ज़रा सी देर के लिए अकेला हुआ और मैं उसके साथ सोफे पर जा बैठा। उस वक्त मैं 3 पीस सूट में था। मुझे पहचानते ही शराब और आवाज़ दोनों उसके हल्क में फंस जाने का नतीजा ये निकला कि वो बेहोश होते होते बचा। मैंने कहा कि त्रिवेणी, बड़ी बुरी बात है वादा तोड़ना। मैंने 40 लाख अमानत रखवाए थे तुम्हारे पास, इतना एतबार किया था तुम पर और तुम 10 लाख की शिकायत लेकर पुलिस के पास चले गए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पुलिस तुम्हारी क्या मदद कर सकती है। मेरा रिवॉल्वर तुम्हारे दिल को छू रहा है, इसमें साइलेंसर भी लगा हुआ है। लोग समझेंगे कि तुम ज़्यादा पी कर गिर गए। बैंड भी तो इतने ज़ोर से बज रहा है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर यकीनन कुछ लोग आ जाएंगे, मगर इतनी देर में खूनी खान गायब हो जाएगा। ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे कि 50 लाख में दुनिया से जाना मंजूर कर लोगे। तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं, शायद अरबों हों। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है त्रिवेणी। और उसने मुझसे इत्तफाक किया। उसके बाद हम दोस्तों की तरह बातें करते रहे। मुख्तलिफ वक्तों में 30 लाख ले चुका हूँ मैं उससे। ऐसा ही मामला दूसरे सेठ का है, लेकिन उसने कभी बदऐदी नहीं की, बड़ी इज्जत के साथ पेश आता है। उसके बच्चे मुझे मामा कहते हैं। पिछले साल उसकी बच्ची ने बीए पास किया था और बाप से कार के लिए जिद कर रही थी। बाप साला एक नंबर का कंजूस है, कह रहा था कि जहाँ तेरी सगाई हुई है उनके पास कार है, वो तेरी होगी चंद दिन बाद। मैंने कहा कि यार, बच्ची का दिल तोड़ना बुरी बात है और कार मैंने उसे गिफ्ट कर दी। उसकी माँ हर साल मुझे राखी बांधती है। मैं दम बखुद ये सब कुछ सुन रहा था। आम डाकू और ख़ास डाकू का फ़र्क मेरी अकल खब्त कर देने के लिए काफ़ी था। तुम उसी को लूटते रहे हो और मामा भी उसके बच्चों के, कार भी तोहफे में दे डाली तुमने। वो अंसा, बहुत से मामा तो ऐसे खबीस होते हैं कि तमाम उम्र लूटते हैं और देते कुछ नहीं। अब तो ये एक रिश्ता कायम हो गया है, लूटने वाले का लूटने वाले से रिश्ता। मैंने कहा, हाँ, त्रिवेणी की बीवी का जन्मदिन था तो मैंने हीरों का नेकलेस दिया था तोहफे में, होगा शायद 1 लाख का। त्रिवेणी बड़ा तिल मिलाया। उसकी बीवी नशे में मुझसे लिपट गई सबके सामने, और क्या बताऊं उसने सबके सामने मुझे किस करके कितना शर्मिंदा किया। त्रिवेणी ने कत्ल नहीं किया अपनी बीवी को। खान अंसा, वो एक एमएलए की बहन है। उसका एक भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेजर है। त्रिवेणी के बाकी साले भी एक से एक तुर्रम खान है, सब साले हरामी नंबर 1। त्रिवेणी उनके सामने दुम हिलाता है, मगर उन्हीं सालों की मदद से उसने मुझे अंदर करवा दिया था। रात मैंने उसे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं जेल से आ गया हूँ। मुझे मालूम है दूसरी तरफ उसकी धोती गीली हो गई होगी मेरी आवाज़ सुनकर। ये दिलावर का जिक्र कैसे आ गया तुम्हारी गुफ्तगू में? मोहम्मद खान ने कलाई की घड़ी में वक्त देखा। खुद मैंने ही पूछा था उससे कि ये चौधरी दिलावर कौन है? तुम्हारा बाप। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि इस सवाल पर तो शायद धोती खुल गई होगी उसकी। वो अंदर से बहुत बुज़दिल आदमी है, दौलत से हासिल होने वाली ताकत पर अकड़ता है। गुंडे बदमाश पाल रखे हैं, असलहा और बीवी के खानदान का असर व रसूख है, वरना वो खुद कुछ नहीं। कहने लगा कि तुम कैसे जानते हो चौधरी दिलावर को? मैंने कहा, मैं तुम्हारी पिछली 7 नस्लों को भी जानता हूँ और आने वाली 7 नस्लों को भी। जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब हाँ या ना में दो। उसने इकरार किया तो मैंने उसे समझा दिया कि दिलावर उसके ताल्लुकात खुद उसके हक में कितने तबाहकुन हो सकते हैं। मैंने कहा कि त्रिवेणी, तुमने जो आरामीपन किया था मुझे जेल पहुंचा के, उसे मैं माफ़ कर सकता हूं और हमारे ताल्लुकात एतमाद की बुनियाद पर पहले जैसे रहेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जब उसने शर्त पूछी तो मैंने कहा कि एक तो तुम चौधरी दिलावर का साथ छोड़ दो, क्योंकि उसके दुश्मन मेरे दोस्त और मेहमान हैं। हम पठान जब किसी को मेहमान बना लें तो फिर अपनी रिवायात के मुताबिक जान दे कर भी उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तुमने हम सब के बारे में बता दिया कि तुम्हारे मेहमान कितने हैं और कौन कौन है। नाम तो नहीं लिया था, मगर जाहिर है वो समझ गया होगा। डाकू मोहम्मद खान ने कहा। त्रिवेणी ने कहा कि मेरा दिलावर से सिर्फ एक कारोबारी ताल्लुक है।
میں نے کہا کہ یہ تعلق تمہیں مبارک، مگر اس کی وجہ سے کہیں میرے اور تمہارے تعلق میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تمہارے مہمان نے میرے مہمان کو پریشان کیا تو پریشانی تمہیں بھی ہوگی۔ تم خود کو اس جنگ سے دور رکھو اور دلاور سے اپنی جان چھڑا لو۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، اور میں نے اسے یاد دلایا کہ مہا لکشمی کے مندر کی طرف ہم نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، حالانکہ ہمارے اور اس کے معاہدے کو 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ مگر اس نے جھوٹ بولا یا پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی تو مہا لکشمی جی اس کی مدد نہیں کر سکے گی۔ یہ اچھا حربہ ہاتھ آیا ہے تمہارے اس کو بلیک میل کرنے کا، میں نے ہنس کے کہا۔ لیکن فرض کرو وہ مندر بدل دے، اپنا خزانہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ محمد خان نے عادتاً مونچھ مروڑی۔ خونی خان نے کبھی کچا کام نہیں کیا۔ جب تریونی سے معاہدہ ہوا تھا تو ایک چھوٹی سی شرط یہ بھی شامل کی گئی تھی کہ میرا ایک پروہت بھی وہاں رہے گا جو کسی معاملے میں دخل نہیں دے گا، لیکن مجھے پل پل کی خبر دے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرا پروہت اس وقت بھی مندر میں موجود ہے۔ تریونی جانتا ہے کہ میں جب چاہوں مندر کو لوٹ سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ تم جیل میں رہے، یا تریونی نے اس عرصے میں کوشش نہیں کی کہ مہا لکشمی کے مندر سے خزانہ منتقل کر دے؟ اسے میرے ساتھیوں کی طرف سے پیغام مل گیا تھا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، تم یہ خزانہ آکاش پر لے جاؤ یا پاتال میں رہے گا ہماری نظر میں۔ رات کو جب میں نے اسے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ تریونی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا خان صاحب، ایک ہندو کو مسلمان کبھی سلام نہیں کرتا، آداب کہتا ہے۔ میرا خصوصی سلام ایک کوڈ کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی ہوگی جب میں نے کہا تھا کہ تمہاری پہلی وعدہ خلافی کو میں نے معاف کیا۔ ظاہر اس کے بعد میری شرط ایک حکم بن گئی۔ اس نے فوراً ہی کہا کہ چودھری دلاور تمہارے ایک مہمان سکندر بخش سے ملنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے کہ تم مل لو اس سے۔ میں چونک پڑا، چودھری دلاور سے مل لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چوہے سے کہے کہ بلی سے ملاقات کر لو، اور بلی سے کہے کہ کتے سے مل لو۔ محمد خان ہنس پڑا۔ اگر بلی پنجرے میں ہو تو چوہے کو اس سے ہینڈ شیک کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ویسے کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے چوہا کہا تھا؟ چوہے خان کا خطاب دیا تھا مجھے۔ مجھ پر گڑوں پانی پڑ گیا۔ نئی ملاقات ہو تو غلط فہمی کی بنیاد پر بہت سی غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں۔ تم دلاور سے یہاں ملو گے، محمد خان نے کہا، یا کہیں اور ملنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا خان صاحب، آپ کی یہ بات بھی ایک لطیفہ ہے۔ کسی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ میرٹھ جیل میں پھانسی چڑھنا پسند فرمائیں گے یا دہلی کی جیل میں، تو بتاؤ وہ کیا جواب دے گا؟ یہ مثال اس لیے غلط ہے کہ جب خونی خان تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے میزبان کی حیثیت سے، تو کس مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے کہ وہ تمہاری طرف غلط نگاہ سے بھی دیکھ سکے؟ ڈاکو محمد خان جلال میں آ گیا۔ قسم خدا کی گل بانو بہن نے کہا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا ہے۔ میری بہن کے گھر میں جو آئے گا نظر جھکا کے آئے گا اور شرافت سے آئے گا، ورنہ اپنے پیروں پر چل کر نہیں 4 کندھوں پر جائے گا۔ کیا تم اپنی بہن کے گھر میں بدماشی برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں۔ مشورہ ضرور کرو لیکن ڈرو نہیں۔ میں نے کہا فرض کرو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، پھر تم کیا کرو گے؟ دوبارہ تریونی سے رابطہ قائم کرو گے؟ ہاں، میں اسے پھر فون کروں گا۔ تریونی خود ملاقات کا انتظام کرے گا۔ وہ خود دلاور کو سمجھا دے گا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ تریونی مجبور ہے میری وجہ سے، اور اس کے سالے مجبور ہیں اپنی بہن کی وجہ سے۔ میں نے تو صاف کہا تھا تریونی سے کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے اب تک تمہاری حفاظت کی، آئندہ تم میری حفاظت بھی کرو گے۔ اب کی بار کسی نے مجھ پر ہاتھ ڈالا تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری بیوی اور 7 بھائیوں کی بہن بیوہ ہو جائے گی۔ تم اپنی حفاظت کہاں تک کرو گے؟ کیا ہر جگہ ٹینک میں بیٹھ کے جاؤ گے؟ پھر بھی کہیں تو باہر آؤ گے۔ وہ سخت دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ اس کا باپ بھی اب میری بات نہیں ٹال سکتا۔ اچھا تو پھر تم اپنی ذمہ داری پر میری ملاقات کا بندوبست کرو، لیکن پہلے اسے پوچھ لو کہ وہ کیوں ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میری بات کرا دو دلاور سے۔ محمد خان نے کچھ سوچا اور پھر اقرار میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم پہلے فون پر بات کر لو۔ تمہیں یقین ہے نا کہ فون کال کے ذریعے کوئی ہمارا سراغ نہیں لگا سکتا؟ میں نے کہا تم کسی پر بھروسہ کرنے کے عادی معلوم نہیں ہوتے۔ وہ کچھ برا مان کے بولا۔ میں نے کہا تمہارے اور ہمارے پیشے میں احتیاط کی بہت اہمیت ہے۔ میرے کہنے پر کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تم بھی 10 بار سوچو گے، اور تاریک پہلو پر نظر رکھنا اچھی بات ہے۔ مارے وہ جاتے ہیں جو صرف روشن پہلو کو دیکھتے ہیں،
اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے کی دیواریں سپاٹ تھیں، چھت سے فرش تک کسی بھی دیوار پر نہ پردے تھے اور نہ آرائش کے لیے کوئی تصویر لگائی گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک میز لگی ہوئی تھی جس پر ٹیبل کور تک نہیں تھا۔ اس میز پر ایک ٹیلی فون سیٹ رکھا ہوا تھا اور ایک سیاہ رنگ کا چوکور ڈبہ جو شاید 1 فٹ لمبا، اس سے آدھا چوڑا اور اونچا تھا۔ اس ڈبے سے نکلنے والی ایک تار کو دیوار پر نصب بورڈ میں پلگ کر دیا گیا تھا۔ ایک اور پتلا سا تار کھڑکی سے گزر کر کہیں باہر جا رہا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی اور کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ محمد خان نے جھک کر ٹیبل کے نیچے کی سطح پر ہاتھ پھیرا اور کچھ مطمئن ہو کے ساری لایا۔ پھر اس نے باہر کھلنے والی کھڑکی سے جھانک کر دوبارہ ساری لایا۔ میں نے کہا، خان صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے اور ہمارے پیشے میں احتیاط کی بہت اہمیت ہے۔ اس نے میری بات دہراتے ہوئے کہا، اس کمرے میں سامان کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ بھی احتیاط میں شامل ہے؟ ہاں، ایک بار ایک غدار شامل ہو گیا تھا ہم میں۔ اس نے ایک خفیہ مائکرو فون لگا دیا تھا۔ ٹیلی فون ایکسچینج میں الگ ہر بات ریکارڈ ہوتی رہی۔ اسی خفیہ مائکرو فون کے ذریعے اس گھر میں ایک ٹیپ ریکارڈر پر الگ ریکارڈ ہو گئی۔ پہلے 2 بار ایسا ہوا تھا کہ پولیس نے شک کی بنیاد پر ٹیلی فون نمبروں کو آبزرویشن پر رکھا، لیکن جب چھاپا مارا گیا تو وہاں ٹیلی فون کے سوا کچھ نہ ملا۔ جس کے نام پر ٹیلی فون تھا اسے کوئی کیسے پکڑتا؟ ایک شہر سے باہر تھا اور دوسرا ملک سے۔ جو شہر سے باہر تھا وہ لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا اور بلاخر وہیں مر گیا۔ جو ملک سے باہر تھا وہ حج پر گیا ہوا تھا، لیکن جب خفیہ مائکرو فون نصب ہوا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ چھاپا مار کے پولیس نے وہ ٹیپ ریکارڈر بھی قبضے میں لے لیا جس میں کیسٹ لگا ہوا تھا اور وہ سب گفتگو بھری ہوئی تھی۔ ٹیلی فون ایکسچینج والا ٹیپ بھی ان کے پاس تھا، لیکن اس میں میری آواز خاصی مختلف تھی، تاہم دونوں کے الفاظ بالکل ایک تھے اور یہ ٹیپ میرے خلاف ایک مضبوط، ناقابل تردید اور واضح شہادت فراہم کرتے تھے۔ ٹیپ کی ہوئی گفتگو کو عدالت بطور ثبوت تسلیم نہیں کرتی، میں نے کہا۔ اس لیے انہوں نے دوہرا انتظام کیا تھا۔ ایک ٹیپ انہوں نے ٹیلی فون ایکسچینج سے حاصل کیا، دوسرا اس جگہ ملا جہاں اس زمانے میں میرا ٹھکانہ تھا۔ دونوں کے ایک ہونے سے بہت کچھ ثابت کیا جا سکتا تھا، میں نے کہا۔ پھر کیا تمہیں سزا ہو گئی تھی؟ خان ہنسا۔ سزا اس وقت ہوتی ہے جب معاملہ عدالت تک جاتا۔ پہلے میں نے چھاپا مارنے والوں سے ٹیپ خرید لیا، پھر ایکسچینج والوں سے 8-10 لاکھ سے زیادہ خرچ کرنے پڑے، لیکن ظاہر آزادی کی قیمت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ 3 لاکھ تو مجسٹریٹ نے لیے جو چھاپا مار پارٹی کے ساتھ آیا تھا، 1 لاکھ انسپیکٹر اور 50-50 ہزار ہر پولیس مین نے لیے۔ اسی تناسب سے ٹیلی فون ایکسچینج والوں نے بھی مانگا اور میں نے دیا۔ تمہیں اس غدار کا پتہ چلا جس نے یہ حرکت کی تھی؟ پھر وہ کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ محمد خان کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی لاش میں نے بہت اچھی طرح پیک کرا کے گورنر کو بھجوا دی تھی۔ یہ تحفہ سنگاپور بھیجا گیا تھا اور گورنر کی بیوی کے لیے تھا۔ باہر سے یہ نظر آتا تھا کہ اندر بہت بڑا رنگین ٹی وی ہوگا۔ لاش کے ساتھ ایک سطر کا پیغام تھا کہ کیا تم اپنے شوہر کا پارسل اسی طرح وصول کرنا پسند کرو گی؟ یہ گورنر کی بیوی کا انتخاب کیوں کیا تھا تم نے؟ اس نے اپنے شوہر کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بائی کی جے پور سے ممبئی پوسٹنگ کرائی تھی۔ وہ پولیس کمشنر تھا اور بڑا جوشیلا افسر تھا۔ اس نے سوچا کہ بہنوئی گورنر رہے تو ڈر کیسا؟ اس نے شہر کے چھوٹے بڑے بدماشوں کو پکڑنا شروع کیا۔ مقصد کچھ نہیں تھا سوائے اپنا بتہ بڑھانے کے۔ بتہ ہر پولیس کمشنر کو ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی عام پولیس کمشنر نہیں ہوں، میں گورنر کا سالہ ہوں۔ چنانچہ اسے خاصا بتہ ملنے لگا، خاص شرح پر۔ بڑے بڑے سورما دب گئے اس سے، اور بدقسمتی سے اسی زمانے میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے ایک نئے آدمی کو گروہ میں شامل کر لیا۔ تم چھان بین اور اپنا اطمینان کیے بغیر بھرتی کرتے ہو؟ نہیں، میں نے اسے 6 مہینے ساتھ رکھا، ہر وقت اس پر نگاہ رکھی۔ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ گیا اور کبھی پیچھے نہیں رہا۔ میں نے کہا، اسے لایا کون تھا؟ کوئی نہیں لایا تھا اسے۔ ایک رات وہ میری جیپ سے ٹکرا کے زخمی ہو گیا، میں اسے اپنے ساتھ لایا۔ یہی غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں نے اسے سرکاری ہاسپٹل کے دروازے پر نہیں چھوڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا اور اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور اس کے گھر اطلاع دینی ہو تو کسے دی جائے۔ اس نے رونا چلانا شروع کیا اور ڈاکو محمد خان کو گالیاں دینے لگا جس نے اس کو یتیم اور لاوارث کر دیا تھا۔ باپ اس کی گولی سے مارا گیا تھا، ماں نے بعد میں پاگل ہو کے خودکشی کر لی تھی۔ وہ اسی گھر میں آگ لگا کے جل مری تھی جس میں وہ سب رہتے تھے۔
قانونی طور پر شور کی چیتا کے ساتھ جل کر مرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے ایسی کوئی واردات نہیں کی تھی۔ کسی اور نے ڈاکہ ڈالتے وقت میرا نام استعمال کیا تھا۔ جو کچھ اس نوجوان نے بتایا تھا لفظ بلفظ درست تھا۔ میں نے تصدیق کرا لی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے وقت چلا چلا کے اعلان کر رہا تھا کہ خبردار جو کسی نے خونی خان کا نام لیا، میں خونی خان ہوں، خون پی جاؤں گا اس کے سارے خاندان کا جس نے گواہی دی۔ لوگ بند دروازوں کے پیچھے دم سادے سنتے رہے۔ وہ خونی خان نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اور اس نے تمہارا نام کیوں استعمال کیا؟ میں بتاتا ہوں، وہ جنوبی ہندوستان کا ایک ڈاکو تھا جو مدراس کے علاقے سے بمبئی آ گیا تھا۔ اس نے مجھے خونی خان مشہور کیا، ورنہ مجھے کوئی جانتا تک نہ تھا۔ اس نے جہاں واردات کی یہی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اس نے ہر جگہ بے گناہ لوگوں کو بھی مار دیا، اور ایک جگہ تو اس نے سب کے سامنے لاش کا تازہ بہتا ہوا خون بھی پیا۔ میں پوچھتا رہ گیا، کیا وہ آدم خور تھا؟ انسانی خون پی لیا اس نے؟ محمد خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے صرف ڈرامہ کیا تھا۔ خوف زدہ تھر تھر کانپتے ہوئے لوگوں میں کون غور سے دیکھ سکتا تھا کہ اس نے واقعی خون پیا ہے یا صرف اونٹوں کو خون سے لال کر لیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ڈرامہ ایک پارسی کے گھر میں ہوا۔ پارسی کا خاصا بڑا خاندان تھا، 4 جوان بیٹے تھے۔ ان میں کوئی پولیس افسر بھی تھا، لیکن وہ ڈیوٹی پر تھا۔ باقی گھر والوں میں سے بوڑھے نے مزاحمت کی تھی اور بندوق تان لی تھی، چنانچہ وہ مارا گیا۔ اس ڈاکو نے زمین پر پڑی ہوئی لاش کے زخم سے خون ایسے پیا جیسے درندہ دریا سے پانی پیتا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے نیچے جھک کر منہ سے ایسی آوازیں نکالی جن سے یقین آ جائے کہ وہ واقعی خون چوس رہا ہے، اور پھر اپنے خون میں لتھڑے ہوئے ہونٹ سب کو دکھا کے شک کی گنجائش نہ چھوڑی۔ پارسی کی بیوی تو وہی صدمے یا ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ اس کی ایک لڑکی پاگل ہو گئی تھی، ہر وقت چلاتی رہتی تھی، کسی کو قریب نہ آنے دیتی تھی، کہتی تھی کہ تم خونی خان ہو، میرا خون پی جاؤ گے۔ اس کے گھر والوں نے جو پاگل نہیں ہوئے تھے یہی بیان دیا کہ ڈاکو محمد خان کوئی انسان نہیں بلکہ ایک خونی درندہ ہے جو تازہ انسانی خون پیتا ہے۔ یہ بات اخباروں میں آئی اور ایسی پھیلی کہ خونی خان کا نام لے کر عورتیں اپنے بچوں کو ڈرانے لگیں، مگر وہ تھا کون؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے بدن پر خوف اور دہشت کی سنسنی خیزی سے ٹھنڈا پسینہ بہنے لگا ہے۔ میں نے افریقہ کے جنگلی آدم خور قبائل کے بارے میں سنا ضرور تھا، مگر یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ مہذب دنیا کے کسی حصے میں کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ہم جنس کا خون پی سکے۔ محمد خان بتا چکا تھا کہ یہ بات بے بنیاد تھی، مگر میں تصور میں ایک ڈاکو کے انسانی خون سے لتھڑے ہوئے لب دیکھ کر بھی لرزاں تھا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھا، اور اس نے مجھے ہی درندہ اور شیطان کیوں ثابت کیا۔ کیا تمہارے دشمن نہیں ہیں؟ میں نے تن سے کہا، دشمن تو بہت ہیں، مگر مجھے معلوم ہے وہ کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی میں آدمی قتل کر سکتا ہے، لاش کو بے عزت کر سکتا ہے، بیوی بچوں سے انتقام لے سکتا ہے، مگر یہ خون پینے والی بات مجھ سے منسوب کر کے کسی کو کیا ملا؟ محمد خان کسی اور کا نام بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی معلوم کیا تھا میں نے، لیکن اس ڈاکو کا تو مشن ہی یہ معلوم ہوتا تھا کہ صرف مجھے خونی خان مشہور کرے۔ اس نے 3 وارداتوں میں تازہ انسانی خون پینے کا ڈرامہ کیا، خون پی کے ڈکار بھی لی اور کہا کہ مزہ آ گیا۔ مجبور اور محصور دیکھنے والوں نے اخبارات اور پولیس کے سامنے یہ سب بتایا۔ اس حرام زادے نے صرف اپنی دہشت قائم کی، اس علاقے میں میرے نام سے فائدہ اٹھا کے۔ کیا اس کی صورت تم سے ملتی تھی؟ یہ کسی کو نہیں معلوم۔ 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک تو تمہارے چہرے پر بھی ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں صرف محمد خان کا نام رہ گیا، باقی تفصیل خود ان کے ذہن نے فراہم کر دی اور میرا حلیہ لکھوا دیا۔ آخری حرکت اس ڈاکو نے کی یا کسی اور نے، یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اسے جائے واردات پر اتاری ہوئی ایک تصویر قرار دیا گیا۔ بیک وقت اخبارات کو اور پولیس کو میری ایک تصویر موصول ہوئی۔ یہ رنگین تصویر تھی جس میں میرے اونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ لال رنگ ہے اور ایک تصویر سے دوسری تصویر بنائی گئی ہے۔ مزید یہ کہ یہ چہرہ ضرور میرا تھا لیکن باقی جسم میرا نہیں تھا۔ تصویر میں میرے ہاتھوں میں ایک کٹا ہوا سر دکھایا گیا تھا۔ میں نے سر کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور گردن سے ٹپکنے والا خون فرش پر گر رہا تھا۔ میرے ہاتھوں پر بھی یہی خون تھا اور ہونٹوں پر بھی۔ تصویر کیمرہ ٹرک کا شاہکار تھی۔ پولیس نے تو اس کو جعلی قرار دے کر نظر انداز کر دیا، مگر بھلا وہ سنسنی پھیلا کے اخبار بیچنے والوں کا۔ یہ بھیانک تصویر کچھ اخبارات نے ہو بہو چھاپ دی۔ سوچو تم اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔
خود میں نے وہ تصویر دیکھی تو میرے دماغ پر اور اعصاب پر اس کا اثر کئی دن رہا۔ رنگین تصویر میں خون زیادہ دہشتناک نظر آتا تھا۔ سنا اس تصویر کو دیکھ کر عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور کئی بچے نفسیاتی مریض ہو گئے۔ پھر حکومت نے اس کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ اس وقت تک وہ ڈاکو غائب ہو چکا تھا اور میں خونی خان کا لقب پا چکا تھا۔ میں نے کہا، تم نے کوئی کوشش نہیں کی تردید کی؟ محمد خان ہنس پڑا۔ ایک ڈاکو کے تردیدی بیان کو شائع کون کرتا اور قبول کون کرتا؟ پبلک کے سامنے میں جا نہیں سکتا تھا۔ فردن میں نے بہت سے اعلیٰ پولیس افسروں کو فون کر کے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی، مگر وہ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ میں صرف محمد خان ہوں۔ خونی خان کون ہے اس کی انہیں بھی تلاش تھی۔ ان پر مرکزی حکومت کا دباؤ الگ تھا، پریس اور پبلک کا الگ۔ سب چلا رہے تھے کہ آدمی کا خون پینے والے اس راکشس کو گرفتار کرو۔ وہ شخص اگر ممبئی میں رہتا تو کبھی نہ کبھی ضرور پکڑا جاتا۔ مجھ سے ڈاکو بھی ہمدردی رکھتے تھے۔ میری ڈاکو برادری سخت مشتعل تھی اور ذاتی دشمنی کو بھلا کے وہ بھی اس ڈاکو کو تلاش کر رہے تھے جس نے مجھے درندے سے زیادہ قابل نفرت بنا دیا تھا۔ پولیس کے مشورے پر ان دنوں میں بالکل روپوش رہا۔ ڈر یہ تھا کہ کسی نے پہچان لیا تو گرفتاری سے پہلے ہی لوگ میری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ وہ سور کا بچہ جس طرح اچانک نمودار ہوا تھا ایسے ہی اچانک غائب ہو گیا۔ اس نے 8-10 وارداتیں کی ہوں گی جس میں 20-25 آدمی ہلاک ہوئے تھے، اور 3 بار اس نے ناقابل اعتبار کمزور دل قسم کے چشمدید گواہوں کے سامنے خون پینے کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ آخری چیز وہ تصویر تھی جس کے بعد اکثریت کے لیے محمد خان کا نام خونی خان ہو گیا تھا۔ خیر یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میں تمہیں بتا رہا تھا اس غدار کے بارے میں۔ اس کا خاندان واقعی خونی خان کی بربریت کا شکار ہوا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ محمد خان کو یعنی مجھے پہچانتا نہیں تھا، مگر اسے انتقام لینے کے چکر میں پاگل ہو رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا اس نے تمہاری تصویر تک نہیں دیکھی تھی؟ تمہاری تصویر تو ہر جگہ ہوگی، خصوصاً وہ تصویر۔ بس اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ وہ یقیناً مجھے پہچانتا تھا، لیکن اپنی اداکاری سے اس نے مجھے قائل کر لیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ کچھ عرصہ پہلے مرکزی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ مجھے زندہ یا مردہ پیش کرنے والے کو 10 لاکھ روپے نقد انعام کے ساتھ جاگیر بھی دی جائے گی۔ وہ ذہین اور جرات مند آدمی تھا اور اتفاق سے گورنر ہاؤس میں ملازم تھا۔ اس نے گورنر کی بیوی سے بات کی، اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ اس نے شوہر سے بات کی اور پھر اپنے بھائی نے اسے ایک اسکیم سمجھائی کہ ایک محمد خان ہے تو صحیح ہے، مگر وہ تو عام ڈاکو بھی نہیں ہے، وہ انسانی خون پینے والا کوئی اور تھا۔ مگر تم اپنی تسلی کرنا چاہتے اس کے گروہ میں شامل ہو کے دیکھ لو، چند وارداتوں کے بعد ہی تمہیں یقین آ جائے گا کہ محمد خان وہ خونی خان نہیں ہے جس نے تمہارے باپ کو مارا تھا۔ اس نوجوان نے میری جیپ سے ٹکرا کے ڈرامہ شروع کیا اور مجھ سے وہی غلطی ہوئی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ نہ لاتے تو وہ کیا کرتا؟ معلوم نہیں کیا کرتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے گروہ میں شامل ہونے کی درخواست کرتا اور میں منظور کر لیتا۔ محمد خان بولا، اس نے وارداتوں میں میری مرضی سے حصہ لیا۔ میں خود زبان سے کچھ کہے بغیر اسے قائل کرنا چاہتا تھا کہ میں خونی خان نہیں ہوں۔ میں کسی انسان کا خون پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ قائل ہو جاتا تو میں اسے بتا دیتا کہ مجھے کسی نے بدنام کرنے کے لیے ایک ناٹک رچایا تھا، اور وہ بھی صرف ظاہر کرتا تھا کہ خونی خان پی رہا ہے، پیتا نہیں تھا۔ لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی اس کے دل میں 10 لاکھ اور جاگیر کے لالچ نے گھر کر لیا۔ وہ انتقام کو بھول گیا یا شاید خود ہی سمجھ گیا کہ میں واقعی خونی خان نہیں ہوں۔ اس نے چوری چھپے گورنر کی بیوی سے رابطہ قائم کیا۔ وہ مجھے گرفتار کرا سکتا ہے، اور اس کی بیوی نے پھر بھائی سے کہا ہوگا۔ بھائی انکار کیسے کرتا؟ اس نے ٹالنے کے لیے مائکرو فون فراہم کر دیے۔ ٹالنے کے بعد کیوں؟ کیا پولیس کمشنر بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں گرفتار کرے؟ سکندر صاحب، پولیس کو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ مجھے پولیس سے۔ میں تو تریونی جیسے سیٹھوں سے خراج وصول کرتا تھا اور حصہ پولیس کو بھی باقاعدگی سے پہنچاتا تھا۔ میں نے کبھی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کیا تھا اور بلا وجہ خون خرابہ نہیں کیا تھا۔ 5-7 بڑی آسامیاں ہیں اپنے پاس، انہی سے بہت مل جاتا ہے۔ پولیس کمشنر کو کیا پڑی ہے کہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کے لیے خطرہ مول لے؟ اس نے تو مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ میرے خلاف مخبری ہو رہی ہے اور ممکن ہے چھاپا بھی پڑ جائے، لیکن میں نے اس کی وارننگ کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔
اگر گورنر نے یہ انتظام کیا تھا کہ چھاپا مار پارٹی دہلی سے آئے، اسے مقامی پولیس پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میرے اتنے پیسے خرچ ہوئے اور مجھے غدار کی لاش گورنر کی بیوی کو بھی بھجوانی پڑی۔ اس کے بعد کئی جعلی محمد خان ڈاکو پکڑے جا چکے ہیں۔ معلوم نہیں میری بدنامی سے کیوں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سب۔ میں چاہتا ہوں یہ نام پبلک بھول جائے، مگر پھر اچانک کسی خبر میں میرا نام آ جاتا ہے، حالانکہ واردات کسی اور کی ہوتی ہے۔ تم مجنبی تھے، ورنہ خونی خان کا نام سن کر بے ہوش ہو جاتے خوف سے۔ میں نے اس نام کی دہشت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔